जो मेरे साथ हादसा होना था, जो मेरे साथ ट्रेजेडी होनी थी, वो हो गई। कम से कम कोई इस चीज़ को लेके चला तो, एक्सपोज तो हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय मुक़द्दस। कराची के पुरसुकून इलाके में एक हौलनाक कत्ल पूरे माशरे को हिला कर रख देता है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल सिर्फ एक आम किलिंग ही नहीं था, ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या था जिसने राज, दगाबाजी और इंसाफ के निज़ाम को आजमाते हुए सबको हैरान कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कौन था, इसे किसने मारा और कौन था जो इसकी मौत का ख्वाहिशमंद था? आपके इन सारे सवालों के जवाबात आज हम इस वीडियो में देंगे। मुस्तफ़ा आमिर BBA का तालिब इल्म था, जो अपनी यूनिवर्सिटी में आम लड़कों की तरह ही जाना जाता था। दोस्तों के मुताबिक वो इंतहाई खुशमिजाज लड़का था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन भी थे। मैं और मोमिन दोनों उसको जानते हैं। हम साथ जी, आप क्या बताना चाहेंगे मुस्तफ़ा के बारे में? मुस्तफ़ा एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही जॉली इंसान था, हमारा बहुत पुराना दोस्त था और आप सबको पता होगा कि उसके साथ जो हुआ है। तो बस हम लोग की यही अपील है कि उसको जस्टिस दिया जाए। जो हो रहा है सब कुछ, तो इस पर हमें जस्टिस चाहिए और इंसाफ चाहिए हम अपने भाई के लिए, मुस्तफ़ा आमिर के लिए। 6 फरवरी 2025 आखिरी बार मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से नाइट सूट में निकलते हैं। इनकी वालदा का ये कहना था कि मुस्तफ़ा सिर्फ कुछ देर के लिए जब घर से बाहर निकलता था तो वो अमूमन नाइट सूट पहन के निकलता था। कहीं दूर जाने के लिए उसने कभी भी नाइट सूट नहीं पहना। शाम को 6:40 पर मुस्तफ़ा आमिर घर से निकलते हैं और इनकी वालदा इन्हें 7:55 पर राब्ता करती हैं, मगर कोई राब्ता नहीं हो पाता। वालदा वजीहा अपने छोटे बेटे मुज्तबा से राब्ता करती हैं और इनसे बड़े भाई मुस्तफ़ा का पूछती हैं। मुज्तबा ने कहा कि मेरा राब्ता भाई से 7:10 पर हुआ है और वो किसी के साथ मसरूफ़ थे। अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका था। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। मुस्तफ़ा का नोकिया फ़ोन और आईफ़ोन दोनों ही बंद जा रहे थे। उनकी वालदा ने मुस्तफ़ा की सराउंडिंग के कुछ दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू किया। दोस्तों के साथ राब्ता किया तो उनका कहना था कि शायद मुस्तफ़ा ट्रैक पर हो या फिर बाहर घूम रहा हो। अमूमन मुस्तफ़ा की रूटीन में शामिल था, मगर वालदा वजीहा को पता था कि मुस्तफ़ा जिस लिमिटेड टाइम के लिए घर से बाहर जाता था वो उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाता था, और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम बाहर होता भी था तो फ़ोन करके इन्फॉर्म करता था। अब रात के 9:30 बज गए और मुस्तफ़ा की वालदा के दिल में अजीब सी बेसुकूनी थी। 12 बजे तक मुस्तफ़ा की वालदा ने जैसे तैसे वक्त काटा। वालदा वजीहा छोटे बेटे मुज्तबा और उनके वालिद साहब के साथ रोडों पर निकल गई। कई मुस्तफ़ा के कुछ दोस्तों को हस्पताल की तरफ भेजा कि खुदा न ख्वास्ता कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। मुस्तफ़ा को ढूंढते ढूंढते रात के 3 बज गए। इनकी वालदा ने बिल आखिर पुलिस स्टेशन की तरफ रुख किया और वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने वर्बली कंप्लेन ली, मगर एज सच कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। अगले दिन सुबह 12 बजे मुस्तफ़ा आमिर की वालदा दोबारा पुलिस स्टेशन जाती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें दोबारा नाउम्मीदगी का सामना करना पड़ता है और ख़ाली हाथ वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वापस घर आती हैं। नेक्स्ट डे जब 24 घंटे हुए तो मुस्तफ़ा के वालिद सिफारिश कर पुलिस स्टेशन उनकी वालदा को भेजते हैं। तब भी पुलिस मुस्तफ़ा की वालदा को 2.5 घंटे इंतज़ार कराती है। 2.5 घंटे इंतज़ार कराने पर FIR को दर्ज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस किस्से को 15 दिन का वक्त निकल चुका था। पुलिस की तरफ से अब तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया था, जबकि मुस्तफ़ा की वालदा ने कई सारे नामों को नॉमिनेट भी किया था कि मुझे इन पर शक है कि मेरे बेटे के गायब होने में इनका हाथ है। इन 15 दिनों में मुस्तफ़ा के वालिद या वालदा को पुलिस ने कोई सीरियस रिस्पॉन्स किया ही नहीं था। उन्होंने गाड़ी के लिए कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, उन्होंने गाड़ी ट्रैक नहीं करी। इस दौरान मुस्तफ़ा की वालदा ने मुस्तफ़ा की डुप्लिकेट सिम निकलवाई जो कि उनके वालिद साहब के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुस्तफ़ा का व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, स्नैपचैट अकाउंट सब कुछ रिकवर किया, सारा डेटा निकाल लिया। मुस्तफ़ा की वालदा ने उसे ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया कि किसी तरीके से तो उनका बेटा उन्हें मिल जाए। 25 तारीख मुस्तफ़ा की वालदा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कोई आम कॉल नहीं थी, ये एक रैंसम कॉल थी। मुस्तफ़ा की वालदा को एक गट फीलिंग थी कि ये कोई रैंसम कॉल नहीं है। अगर रैंसम कॉल करनी ही थी तो मुस्तफ़ा की किडनैपिंग होने के 2 या 3 दिन में करते या सेम डे करते।
15 سے 20 دن کے وقفہ رکھ کر کال کرنا یہ کوئی سینس نہیں بن رہا تھا۔ جب رینسم کال آئی تو CPLC مصطفیٰ کا کیس AVCC میں لے گئی۔ اب یہاں سے ہمارے مین کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے، جو مصطفیٰ عامر کا دوست کم دشمن زیادہ، جو شاید اس کے خون کا پیاسا بھی تھا۔ اس کا نام ہے ارمغان قریشی۔ ارمغان قریشی یہ کامران قریشی کے صاحبزادے ہیں۔ اب کہانی کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ ارمغان اور مصطفیٰ ڈرگ ڈیلر تھے۔ یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈرگز کی ڈیلنگ کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی ڈرگز لیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ اور ارمغان یہ کام اکیلے نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ملا ہوا شاہ جی نامی ایک بندہ تھا جسے لوگ یحییٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یحییٰ نے اپنا کانٹیکٹ صرف ایک شخص کے ساتھ رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا بازل۔ بازل آل اوور کراچی میں منشیات کو ٹرانسفر کرتا تھا۔ بازل اور یحییٰ ان دونوں کی آئیڈینٹی ابھی بھی ہڈن ہے۔ اس ڈرگ کی گینگ میں کام کرنے والوں کا تعلق بہت ہی نامچین گھرانوں سے ہے۔ پاکستان کے مشہور ترین اداکار ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن بھی اس کیس کے اندر ملوث ہے۔ میں ویڈ منگواتا تھا ایک دوست کے ذریعے، یحییٰ نام ہے ان کا لاسٹ نیم نہیں پتا مجھے، تھرو اے فرینڈ آف مائن شانور، ہی واز ہز کزن۔ شانور آپ کے دوست ہیں، ان کے تھرو آپ کا دوستی بنا ہے، ان سے دوستی بنی ہے، اس سے مطلب لنک بنا۔ تو کس طرح یہ ویڈ آتی ہے؟ وہ TCS اور لیپڈ کوریئرز تھرو آتی ہے، وہ بھیجتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ جب اس کے پاس ہوتا ہے یہاں کراچی میں اس کا ڈرائیور ہوتے ہیں تو وہ ڈرائیور کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے امریکہ سے۔ امریکہ سے؟ جی سر، کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا سے، وہاں لیگل۔ مصطفیٰ اور ارمغان کی دوستی بھی ڈرگز کے ذریعے ہی ہوئی تھی، اور ارمغان پچھلے کچھ سالوں سے کراچی کے ڈیفنس میں ایک انلیگل کال سینٹر بھی چلا رہا تھا، جس کے تھرو وہ منی لانڈرنگ، ڈرگ سیلنگ اور رائفل سیلنگ کا بھی کام کرتا تھا۔ ارمغان اور مصطفیٰ کا تعلق صرف ڈرگز تک ہی نہیں تھا، ان کے کچھ کامن سو کالڈ گرل فرینڈز بھی تھیں۔ اب بات ہے 31 دسمبر سال 2024 اور 1 جنوری سال 2025 کی رات، جہاں پہ نیو ایئر نائٹ کو ارمغان کے گھر پر ایک پارٹی ارینج ہوئی تھی۔ ارمغان کے فادر کا یہ کہنا ہے کہ 31 کی رات کو پارٹی میں مصطفیٰ وہاں پر موجود تھا، جبکہ مصطفیٰ کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ عامر وہاں 31 تاریخ کی رات کو موجود ہی نہیں تھا، جہاں پر مصطفیٰ اور ارمغان کی لڑائی ہوئی تھی ایک لڑکی کو لے کر۔ اس پورے کیس میں لڑکیوں کا کیا کردار ہے؟ مطلب یہ زوما کا نام ہم سنتے ہیں، انجلینا کا نام ہم سنتے ہیں، اور مارشا کا نام ہم سنتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سب دوستیں ہیں مصطفیٰ کی؟ جی دیکھیں، یہ اس میں سے مارشا مصطفیٰ کی فرینڈ تھی، ٹھیک ہے، اور اس لڑکی کو، بچی کو سپوزٹلی اطلاع تھی کہ مصطفیٰ کا قتل ہو گیا۔ انجلینا لڑکی مصطفیٰ کی دوست تھی۔ انجلینا بچی کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ غلط فہمی میں اس کا نام جو ہے وہ آتا رہا ہے۔ وہ لڑکی سب سے پہلے ارمغان کے ساتھ تعلق میں تھی، اس کا مصطفیٰ کے ساتھ بھی 4 سال تک افیئر تھا، جبکہ مصطفیٰ اور ارمغان کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی تھی اس کا ذریعہ بنی وہ لڑکی جو پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور اسٹاک مارکیٹ ٹریڈر کی بھتیجی تھی۔ اس لڑکی کی آئیڈینٹی بھی ہڈن ہی رکھی گئی ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ اس رات اس پارٹی میں موجود ہی نہیں تھا۔ ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ اس رات اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ روف ٹاپ پارٹی پر تھا۔ یہ وائس میسج سنیں اور اندازہ لگائیے کہ مصطفیٰ اور ارمغان کے بیچ میں اگر لڑائی یا پھر غصے والے کوئی معاملات تھے، لڑائی چل رہی تھی یا غصے والے کوئی معاملات تھے، تو وہ ارمغان سے ملنے کیوں جا رہا تھا؟ رافع بھائی، میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہوگا۔ اور جب ارمغان اور مصطفیٰ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو ارمغان مصطفیٰ سے رابطہ کیوں کرتا ہے؟ پہل ارمغان کی طرف سے ہوئی تھی۔ ارمغان نے مصطفیٰ سے رابطہ کیا کیونکہ اسے کچھ منشیات فروخت کرنی تھی۔ ہاں ہے، زوما تو شراز نہیں بتائی تھی، اور وہیں سے ہی مجھے پتہ چلا کہ زوما شاید جو ہے وہ اس کی ارمغان کی امپلائی بھی تھی، اور شاید پھر کوئی ان کا اور بھی تعلق واسطہ تھا جس کا مصطفیٰ کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ زوما نے بیان میں اپنے بولا ہے کہ وہ مصطفیٰ کو نہیں جانتی ہے۔ زوما نے ہی مصطفیٰ کو کوئی چیزیں بتائیں ارمغان کے متعلق، پھر مصطفیٰ نے کوئی ایموجی بھیج دیا، مطلب وہ زوما دیکھیں، کا ویسے تو زوما نے کہا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ مصطفیٰ رپلائی میں ارمغان کو ایک کیلے کا ایموجی بھیجتا ہے۔
دوسری طرف بیٹھا ہوا ارمغان جل بھن جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار اور نشے میں دھت ارمغان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی جو ان دونوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اس نے ارمغان کی باڈی کے کچھ پرائیویٹ ڈیٹیلز کو لیک کیا ہے اور مصطفیٰ کو بتا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے مصطفیٰ ارمغان کو ٹونٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ ایک ہل بلی ڈرگ کا کوڈ تھا جو کہ ارمغان سمجھ نہ سکا۔ اب جیسے ہی مصطفیٰ ارمغان کے گھر میں انٹر ہوتا ہے، وہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر ڈرگس کنزیوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارمغان اپنی جیب سے ایک سکہ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر چاند آیا تو جانے دوں گا اور اگر 5 آیا تو مار دوں گا۔ پہلی دفعہ سکہ گھمانے پر چاند آ جاتا ہے، مگر ارمغان ہار جانے پر گیمز کے رولز چینج کر دیتا ہے اور پھر سے سکہ اچھالتا ہے تو 5 آتا ہے، اور ارمغان غصے میں اپنی آفس ڈرا میں سے ایک لوہے کی راڈ نکالتا ہے اور زور سے مصطفیٰ کے اوپر وار کر دیتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اتنے برے طریقے سے اور اتنی بے رحمی سے مارتا ہے کہ مصطفیٰ کے گھٹنے پھٹ جاتے ہیں۔ ارمغان ایک دفعہ پھر مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر مصطفیٰ کی گھٹنوں کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ وہاں سے بھاگنے میں ناکام رہتا ہے۔ مصطفیٰ کچھ ہی دیر میں آن دا اسپاٹ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ارمغان بے رحمی سے مصطفیٰ کو تب بھی مار رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اس کے سامنے بیٹھا ہوا انہی کا ہی دوست شیراز دیکھتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ صرف بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اتنا مارنے کے بعد ارمغان مصطفیٰ کو اسی کی ہی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے کر چلا جاتا ہے۔ تھرو آؤٹ پورے راستے میں جب ارمغان مصطفیٰ کو بلوچستان کے علاقے ہب میں جا کر جلا کر مار نہیں دیتا، تب تک شیراز وہیں پر ہی موجود تھا۔ شیراز اسے ایک دفعہ بھی بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب یہ لوگ بلوچستان کی ہب پہنچنے ہیں تو ارمغان نے ڈگی کھولی۔ اس وقت بھی مصطفیٰ کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ارمغان مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ چلو پھر سے ٹاس کرتے ہیں، اگر 5 آیا تو جلا دوں گا اور اگر چاند آیا تو جانے دوں گا، مگر مصطفیٰ ٹاس ہار جاتا ہے اور ارمغان اس کی گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر اس کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ لے کر یہ دونوں جیسے تیسے کراچی واپس آتے ہیں۔ اسی دوران مصطفیٰ کی والدہ ارمغان، اس لڑکی اور کچھ اور دوستوں کو نامینیٹ کرتی ہے کہ انہیں شک ہے کہ ان کے بیٹے کے غائب ہونے کے پیچھے ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ کے والد ارمغان کو فون کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کیا تمہاری طرف آیا تھا، کیونکہ آخری دفعہ مصطفیٰ کے دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ ارمغان سے ملنے ہی گیا ہے، اور اس کے دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارمغان ایسا بندہ ہے کہ کڈنیپنگ اور سارے اللیگل کاموں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ارمغان کو جب فون کیا جاتا ہے تو ارمغان لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، اور وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی مصطفیٰ کی والدہ کو ایک رینسم کال آتی ہے، جس کا ذکر میں نے اوپر بھی کیا ہے۔ اینڈ گیس واٹ، رینسم کال کا نمبر امریکن تھا، جو ارمغان کے والد کامران قریشی کا ہوتا ہے۔ فائنلی CPLC اور AVCC کا کافی زیادہ پریشر پولیس پر پڑتا ہے اور وہ ارمغان کے گھر پر ریڈ مارتے ہیں، جہاں یہ 4 گھنٹے کی لمبی طویل جنگ کے بعد ارمغان کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ریڈ کے دوران ارمغان پولیس والوں کے اوپر گولیاں بھی چلاتا ہے اور کئی پولیس والوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ ارمغان کے گھر پہ جو کارپیٹ بچھا ہوا تھا، وہاں سے جو بلڈ کے سٹینز ملتے ہیں وہ مصطفیٰ کی والدہ کے DNA سے بھی میچ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے کامران قریشی کی، جو کہ ارمغان کے والد ہیں۔ جب ارمغان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو کامران قریشی جج کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ کرتے ہیں، جہاں پر جج بک جاتا ہے اور جج نے کیس کو کال آف کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر سندھ ہائی کورٹ تک پہنچتی ہے، وہ اس جج کو ڈیوٹی سے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی والدہ اس کی جسٹس کے نام کی کیمپین بھی چلا دیتی ہیں، اور یہ چیز سوشل میڈیا پہ ایک آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ابھی تک اس کیس کے ریلیٹڈ صرف 6 لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ یہ کہانی آہستہ آہستہ ڈسکلوز ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مصطفیٰ کا بلڈ سیمپل جو کہ اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل ارمغان ہی ہے۔ سیکنڈلی، ارمغان نے خود اپنا اقبال جرم کیا ہے کہ ہاں وہ مصطفیٰ عامر کو مار چکا ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ امید کرتی ہوں کہ پاکستان کا قانون ارمغان جیسے قاتل، ڈرگ ڈیلر
اور منی لانڈرنگ کرنے والے شخص کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ سیکنڈلی، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس بارے میں ضرور کیجیے گا، پولیس کا بیہیویئر جو مصطفیٰ کے والدین کے ساتھ تھا یا جو جج کا بیہیویئر تھا، جو جج نے ڈیسیجن دیا، یہ سب کچھ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔